ख्वातीन हज़रात, इफ्तिखार अहमद और हामिद मीर आपको जियो की ग्रेट डिबेट में खुश आमदीद कहते हैं। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की सबसे अहम जिम्मेदारी होती है और जिसको यकीनी बनाने के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक अहम किरदार अदा करता है। बदकिस्मती से हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मुजरमों को सज़ा देने के मामले में बड़ी हद तक नाकाम होता जा रहा है। पाकिस्तान की सियासी जमातें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी के लिए क्या लाएअमल रखती हैं, आज की ग्रेट डिबेट इसी हवाले से है। इससे पहले कि हम डिबेट का बाकायदा आगाज़ करें, मैं अपने साथी हामिद मीर से गुजारिश करूंगा कि वो मेहमानों का तारफ़ कराएं। जनाब हामिद मीर। शुक्रिया इफ्तिखार साहब। आज की इस ग्रेट डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक शबीर जवैया साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाहौर से रुकन कौमी असम्बली हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। उनके साथ हमने दावत दिया जनाब रज़ा हयात हराज साहब को, जो कि मुस्लिम लीग काफ में यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके साथ हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर फ़रोग नसीम साहब, सेनेट के रुकन और MQM की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और बैरिस्टर अरशद अब्दुल्ला साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस तरफ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना मशहूद अहमद खान साहब, पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर हैं, वकील भी हैं और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। प्रोफेसर इब्राहिम खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जमात इस्लामी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अमीर और साबिक सेनेटर हैं। जनाब अहमद अवैस साहब पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमाए इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, साबिक सेनेटर। जी इफ्तिखार साहब, और हमारे साथ आज कुछ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं हमेशा की तरह। ये हमारी मुआवनत करेंगे डॉक्टर वकार अहमद साहब, डॉक्टर शहरयार खान साहब और जस्टिस रिटायर्ड माजिद बशीर साहब। हामिद मीर, आज के मुबाशरे के कवायद अपने शुरा को हम बता देते हैं। आज मुबाशरे के 3 राउंड होंगे। पहले राउंड में शुरा बारी बारी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करने के लिए रोशनों पर तशरीफ़ लाएंगे और 3 मिनट का वक़्त इस्तेमाल करेंगे। जब इनके 3 मिनट ख़त्म हो जाएंगे तो एक बज़र बजाया जाएगा, और बज़र का मतलब यह है कि अब आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रैप करें, और 20 सेकंड के बाद दूसरा बज़र बजाया जाएगा, जिसका मतलब है कि आप मुकर्रर को तकरीर ख़त्म करके वापस अपनी स्टेज पर जाना होगा। इसके बाद बाकी हर राउंड में शुरा के सामने एक मखसूस सवाल रखा जाएगा जिस पर ओपन डिबेट की जाएगी। शुरा आपस में गुफ्तगू नहीं कर सकते। शुरा सिर्फ मेज़बानों और हाज़रीन से मुखातिब होंगे। गुफ्तगू में शाइस्तगी को मरूज़ खातिर रखा जाए। मुबासा में शुरा की जो राय है उससे हमारे नशियाती दायरे का मुतफ़िक होना ज़रूरी नहीं। और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं मेरे साथ में। वेलकम बैक। और अब हम ग्रेट डिबेट का बाकायदा आगाज़ करेंगे, और जो पहला राउंड है इसमें हम तमाम शुरा को दावत देंगे कि वो 3-3 मिनट के लिए डाइस पर आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए जनाब तारिक शबीर जवैया साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आके अपने ख्यालात का इजहार करें और बताएं कि आपकी जमात जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में क्या सोचती है। आप बोले सर। आवाज़ आ रही है? कमाल है, आपकी आवाज़ तो मक्के मदीने तक जा रही है। सॉरी ये मुझे नहीं आ रही, बाकी लोगों को सबको आ रही है शायद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम शुरा को खुश आमदीद। मैं इस ग्रेट डिबेट में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करने के लिए हाजिर खिदमत हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो जुडिशरी सिस्टम है, जो पुलिस का सिस्टम है, दोनों जगह पर कमी और कोताहियाँ मौजूद हैं। इसमें थोड़ी बेहतरी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतरी और मेहनत की ज़रूरत है। स्पेशली आप जब देखें कि पुलिस जिस स्टाइल में तमाम केसेस को, उन केसेस को जो छोटे लेवल पे हैं या बड़े लेवल पे हैं, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको एज सच टाइम नहीं दिया जाता, उनको दीगर मामलात में उलझा दिया जाता है और वो
اس فائل کو جس کے حوالے سے تفتیش وہ ان کی کرنے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہوتی ہے وہ اس کو پراپر ٹائم دینے سے قاصر ہوتے ہیں. جب انگریز نے یہ قانون بنایا تھا انویسٹیگیشن کے حوالے سے، تفتیش کے حوالے سے، اور پولیس کا جو نظام دیا گیا تھا، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ 500 شہریوں کے اوپر ایک پولیس مین تعینات تھا. آج صورتحال یہ ہے کہ لگ بھگ 12,000 شہریوں کے اوپر ایک پولیس مین ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں 500 شہری اور کہاں 12,000 شہری اور ان کے اوپر صرف ایک پولیس مین. وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے اپنے دیگر معاملات میں، لیکن اس کو ڈبل ڈیوٹی دینا پڑ رہی ہے کہ وہ تفتیش بھی کرے گا، وہ انتظامی ڈیوٹی بھی سنبھالے گا. میری رائے، میری پارٹی کی رائے یہ ہے کہ پولیس میں بہتری لانے کے لیے اس کی تعداد بڑھانا ہوگی اور ان کو اس نظام میں، جس نظام میں آج وہ کام کر رہے ہیں، اس نظام کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا. انتظامی امور کہیں اور لے جانے پڑیں گے اور انویسٹیگیشن کے حوالے سے کہیں اور کام کرنا پڑے گا. اسی طرح سے جب آپ جوڈیشری میں آئیں گے تو جوڈیشری کے حالات یہ ہیں کہ آج سے 10 سال پیچھے آپ جائیں گے تو کیسز کی تعداد ہاف تھی، اب ڈبل ہو چکی ہے. اور جب آپ اگلے 10 سال آگے چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس قدر برڈن جوڈیشری کے اوپر ہوگا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی کیسز کو نپٹا نہیں پائیں گے. آج فیصلوں کی ریشو آدھی ہو کر رہ گئی ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کے اوپر برڈن زیادہ ہے. میری رائے یہ ہوگی، میری پارٹی کی رائے یہ ہوگی کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے جوڈیشری میں ڈبل شفٹ میں کام کیا جائے تاکہ کیسز کو، چونکہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر آلریڈی موجود ہے، کام کرنے کے لیے عملہ موجود ہے، کورٹس موجود ہیں اور سارا سسٹم آلریڈی کام کر رہا ہے. جب 2 شفٹوں میں کورٹس کام کریں گی تو یہ جو سسٹم ہے اس میں بہتری آئے گی، لوگوں کو ریلیف ملے گا، ججز کے اوپر اتنا برڈن نہیں ہوگا. وہ ایویڈنس لکھنے سے یا ایویڈنس کلیکٹ کرنے سے یا صفائی مثل پہ ان تمام چیزوں کو لانے سے گریز نہیں کریں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم چونکہ وہ مائنر کیسز ہیں اور مائنر کیسز کو ہم ان کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں، بہتر طور پہ ان کو سالو کر سکتے ہیں. تو میری رائے یا میری پارٹی کی رائے یہ ہے کہ جوڈیشری میں بہتری لانے کے لیے 2 شفٹوں میں اس جوڈیشری نظام کو چلایا جائے تاکہ پبلک کو ریلیف ملے اور ججز کے اوپر اتنا بوجھ نہ ہو. بہت مہربانی، بہت شکریہ. شکریہ شبیر صاحب. اور میں اب دعوت دیتا ہوں رانا مسعود احمد خان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی پارٹی کا موقف پیش کریں. رانا مسعود احمد خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ارتکاب جرم یا جرم کرنا جو ہے وہ اب اس وقت ایک عالمی حقیقت بن چکا ہے، بلکہ عالمی وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے. اور اس سے نمٹنے کے لیے آج کوئی بھی مہذب معاشرہ جس کے اندر ایک مضبوط فوجداری نظام عدل موجود نہ ہو وہ اپنے معاشرے کے اندر جرائم کا خاتمہ نہیں کر سکتا. پاکستان کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے اندر ہم معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں لیکن اس ملک کے اندر معاشرتی تصادم موجود ہے، اس ملک کے اندر جو ہے انسانی جان اور مال کا جو تحفظ ہے وہ موجود نہیں ہے. اور آج سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس فوجداری نظام عدل جو ہے اس کے اندر اصلاحات کریں، سینٹر کی سطح پر، صوبائی سطح پر. اس کے اندر اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو ہم نے پچھلے 5 سال کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پر ہم نے انقلابی اقدامات کیے کہ ججز کی تنخواہوں میں ہم نے 3 گنا اضافہ کیا، اس کے بعد پھر ہم نے پولیس اور جو دوسری جو پروونشل جو ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی. اور سب سے بڑھ کر جو کام ہے جرائم کو روکنے کے لیے، مجرموں کو پکڑنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک بنیاد کے اوپر تفتیش کے پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے لاہور میں جنوبی ایشیا کی سب سے جدید فورنزک سائنس جو فورنزک اکیڈمی اس کا قیام کیا گیا اور لیبارٹری کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جس کے اندر ہم ٹریننگ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی جو ہے ایک یہ بھی بہت بڑا سبب ہے اور اس سبب کو ختم کرنے کے لیے ایک مربوط نظام کو بنانے کی ضرورت ہے جس کی ہم نے ایک آغاز کیا. اور اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں
کہ اگر پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو جہاں پر آپ کو طاقت کا استعمال کرنا ہوگا وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ گہری سوچ و بچار کے ساتھ تعلیمی، معاشی، معیشی، سیاسی، مذہبی بنیادوں کے اوپر ان پہلوؤں کو بھی سامنے رکھ کر جو ہے ایک قابل عمل ایکشن پلان مسلم لیگ نون نے ڈیوائز کیا ہے، جو ہم قوم کے ساتھ جو ہم شیئر کر رہے ہیں اور آئندہ چند دنوں میں ہم اپنا منشور قوم کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، جس میں ہم نے ان تمام جو ہے پہلوؤں کا ہم نے پوری طرح احاطہ کیا ہے، اور جس کے اندر ہم سب سے بیسک چیز جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ غربت کا خاتمہ، روزگار کی فراہمی، معاشرتی انصاف، یہ اس زہر قاتل کا تدارک ہو سکتا ہے۔ آج پاکستان کا جو مسئلہ ہے، پاکستان میں جب ہم کرمنل جسٹس کو طاقتور کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ دہشت گرد جو پکڑے جاتے ہیں وہ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کرمنل پروسیکیوشن جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی پہلے کیپیسٹی اتنی نہیں تھی۔ ہم نے پچھلے 3 سالوں میں 800 سے زیادہ کرمنل پروسیکیوشن کے اندر جو ہے ہم نے یہ پروسیکیوٹرز کو تیار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے اس کے اندر ایک اور جو بہت بڑا انقلاب لے کر آئے وہ یہ تھا کہ ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جیلوں کے اندر جو سسٹم ہے اس کو بہتر کیا ہے، تو پنجاب کے اندر جو ہے ماڈل اس کو ہم لے کر پاکستان میں جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ جناب رضا یاد ہراج صاحب، مسلم لیگ کاف کے نمائندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اس کی گفتگو کا آغاز جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس فرمان سے کرنا چاہوں گا کہ معاشرہ کفر پہ تو قائم ہو سکتا ہے، ناانصافی پہ نہیں۔ اسی طرح ہم آگے چل کے دیکھیں تو ونسٹن چرچل نے جب ورلڈ وار میں کہا کہ کیا ہمارا ملک کبھی ڈومڈ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس یہاں انصاف مل رہا ہے۔ آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک ناسور کی طرح لا قانونیت پھیل رہی ہے، اور ہمیں ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ اس آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہمیں کون کون سے ایسے مراحل ہیں جن کو ہم نے طے کرنا ہے اور ان کو ایڈریس کرنا ہے۔ آج کوئی بھی بڑا دہشت گرد اور ملزم عدالت سے سزا پانے کے باوجود چھوٹ جاتا ہے، وجہ کہ کوئی گواہ گواہی دینے کو تیار نہیں۔ پاکستان کی ہر جیل کے اندر ان کے پاس موبائل فون کی فیسلٹی موجود ہے، قانونی یا غیر قانونی طور پر۔ عدلیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا عزت اور احترام بنا جب یہاں پہ عدلیہ آزاد ہوئی، پر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سب آرڈینیٹ جوڈیشری بھی کوئی چیز ہے، سیشن ججز بھی ہیں، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن ججز بھی ہیں، سول کورٹس بھی ہیں۔ کیسز کی تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے سولوشنز کیا ہیں؟ یہ کیا ہماری پولیس جو ہے اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق کیا کام کر رہی ہے؟ کیا ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ کیا کہیں یہ تو نہیں کہ آج ہماری پولیس کی وردی پہن کے سب سے بڑے وہ ملزمان کے سپورٹر یا ان کے مخبر بنے ہوئے ہیں؟ یہ ایسی چند ایک تلخ حقائق ہیں جن کو ہم نے ایز ایشوز آئیڈینٹیفائی کیا۔ اب ان کے سولوشنز کیا ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ جوڈیشری کے لیے سب سے پہلے جو ہمارے سول کیسز ہیں ان کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ وہ آربیٹریشن کی طرف جائیں۔ آربیٹریشن ایک دنیا کی چیز ہے، دنیا کے میجر ڈیسیجنز آربیٹریشنز میں سیٹل ہو رہے ہیں، اور ان کو کورٹس ان کو بیک اپ کرتے ہیں۔ ہمیں کرمنل جسٹس سسٹم میں ایک وٹنس پروٹیکشن پروگرام لانا چاہیے۔ پولیس کا کام، اسٹیٹ کا کام ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے، پروسیکیوشن کا کام پروسیکیوشن کرنا ہے، اور وہ تمام چیزیں لانی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہمارے پاس وہ فیسلٹیز ہیں؟ کیا فورینسک لیبارٹریز ہمارے پاس اتنی ہیں جتنی ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے پاس ہمارے لاز کے اندر وہ ویکنیسز جو آج کی جو ماڈرن ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس آئی ہیں، کیا ہمارے پاس لاز میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ پروویژنز موجود ہیں، انیبلنگ پروویژنز موجود ہیں؟ ہمیں یہ تمام چیزیں اگر ہم جب تک نہیں لا پائیں گے تو یہ لا قانونیت بڑھے گی۔ جہاں پہ جس انسان نے 100-200 قتل کیے وہ آج چھوٹا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی گواہ گواہی دینے کو تیار نہیں، کوئی پروسیکیوشن والا اس کو پروسیکیوٹ کرنے کو تیار نہیں۔ اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے تو تباہی اور بڑھے گی۔ جہاں وکلا کا بڑا میجر کردار ہے،
اب وکلا کے اندر بھی ریفارم کی ضرورت ہے. ہمیں پریکٹسنگ وکلا کو نان پریکٹسنگ وکلا کے ساتھ ڈسٹنگوش کرنا چاہیے. سولیسٹرز کا کنسپٹ، بیرسٹرز کا کنسپٹ پاکستان کی بارز میں ہم کیوں نہیں لا سکتے؟ تھینک یو. شکریہ خراج صاحب. اب میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر ابراہیم خان صاحب کو، صوبائی امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کو تشریف لائیں اور اپنی پارٹی کا موقف بتائیں. جناب پروفیسر ابراہیم خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب افتخار صاحب. میرا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اس لیے ناکام ہے کہ اس میں امیونٹیز اور مستثنیات ہیں، اور ہمارا کام یہ ہوگا، میرے ہاتھ میں اگر اختیار ہوگا، کسی کو کوئی امیونٹی اور کوئی استثناء حاصل نہیں ہوگا. صدر مملکت اگر جرم کرے گا اس کو بھی ملزم کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اس پہ فرد جرم عائد ہوگا، اس کو بھی قرار کی سزا ملے گی. قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے حاکم ہو اور چاہے محکوم ہو. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے پرائے کی قانون کے سامنے کوئی پہچان نہیں ہوتی. اس وقت ہمارے پولیس کی طرف سے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور وزیر اور مشیر کی طرف سے ٹیلی فون کال موصول ہوتی ہے اور اس ملزم کو رہا کر دیا جاتا ہے. ہم انشاءاللہ العزیز یہ فرق ختم کریں گے. اپنا اگر جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی اور پرایا اگر معصوم ہوگا وہ بری قرار پائے گا. اور قانون پہ عمل درآمد میں حکمران اگر اپنی مثال آپ بن جائیں، کرمنل جسٹس سسٹم خود ٹھیک ہو سکتا ہے. ہم اپنی مثال آپ بنیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ فاطمہ مخزومی نے چوری کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ اگر ان میں کوئی بااثر شخص جرم کرتا تھا اس کو تو چھوڑ دیا جاتا تھا اور کوئی غریب اگر جرم کرتا اس کو پکڑا جاتا. اور فرمایا کہ اس ذات پہ میری قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی جرم کرتی تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا. اور میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس وقت کا قانون لارڈ میکالے کا بنایا ہوا قانون اور اس میں پروسیجرل لا، ضابطۂ فوجداری، اس میں ترامیم کی اشد ضرورت ہے. اور یہ ترامیم اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے کی جا چکی ہیں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک کسی بھی حکومت نے ان مسودات کو جو اسلامی نظریاتی کونسل نے کی ہیں پارلیمنٹ کے سامنے پیش نہیں کی. اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کے ذریعے سے پروسیجرل لا میں اور کرمنل پروسیجر کوڈ میں ہم تبدیلی لائیں گے. اور میرے دوستوں نے جو بات کی ہے، عدالتوں کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ قوانین یہ حکومتیں، ان کی حکومتیں نہیں بنا پائی ہیں. میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ اڈیالہ جیل سے سپریم کورٹ کے حکم پہ بے گناہوں کو رہا کیا جاتا ہے اور جیل کے دروازے کے سامنے سے ایجنسیاں ان کو اٹھا لیتی ہے اور پھر کئی مہینے بعد سسکتی ہوئی حالت میں ان دہشت گردوں کو، مبینہ دہشت گردوں کو سپریم کورٹ میں لایا جاتا ہے. مجھے افسوس ہے سپریم کورٹ بھی ان کو رہائی کا حکم دینے کے بجائے انہی ایجنسیوں کے حوالے کر دیتی ہے. اور 28 جنوری کو میں سپریم کورٹ میں موجود تھا اور اٹارنی جنرل نے یہ بیان دیا کہ اڈیالہ جیل کے ان قیدیوں کو لنڈی کوتل پہنچا دیا گیا ہے اور ان پہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. پروفیسر ابراہیم خان صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک ایسے واقعے کا حوالہ دیا جس میں کہ جو مبینہ دہشت گرد تھے ان کی والدہ حذیفہ بی بی آخر کار سپریم کورٹ میں پیشی کے بعد اگلے ہی دن وفات بھی پا گئی اور اس کو انصاف نہیں ملا. تو یہ لوگوں کو انصاف کیوں نہیں ملتا؟ عدالتیں بھی اس میں کامیاب ہیں نہیں ہیں؟ کرمنل جسٹس سسٹم کی خامیاں ہیں، اس پر بات چیت کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.